अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो ऐसी नाअक्बत अंदेश औलाद का फसाना है जिन्हें अक्ल तो आई मगर तब तक देर हो चुकी थी। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आयला बचपन से ही परिस्तान की परियों, शहजादे, शहजादियों की कहानियाँ सुनती आ रही थी। सिंड्रेला, एल्सा, ब्यूटी एंड द बीस्ट और बारबी ही उसकी आइडियल थी। जब से वो कॉलेज में आई थी, उसकी सपनों और ख्वाहिशात की दुनिया कुछ और भी वसी हो गई थी। हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड या मंगेतर की तारीफ में रद्बुल लिसान होती थी, तो उनकी बातें सुन सुन कर उसे भी शदीद ख्वाहिश थी कि उसका भी कोई चाहने वाला हो, कोई मंगेतर हो जिससे वो सारी रात फ़ोन पे बातें करे। मगर हकीकत इसके बरक्स थी। उसके वालिद अहमद लोगों के घरों में रंगो रोगन का काम करते थे और वालिदा ज़ैनब घर पे कपड़े सीती थीं, तब जाके घर का गुजारा मुमकिन होता था। एक दिन अहमद साहब की तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल के 2 वॉल्व बंद हैं, मगर शुगर के मरीज़ होने की वजह से ये इतने कमज़ोर हैं कि हम सर्जरी का रिस्क नहीं ले सकते। चुनाचे ढेरों दवाएं और एहतियात बताकर घर रवाना कर दिया गया। पहले जो थोड़ी बहुत आमदनी उनके काम की वजह से घर पर आती थी, वो भी हाथ से गई। उसके ताया और चचा ने फैसला किया कि उन्हें जायदाद से उनका हिस्सा देकर घर बनवा दिया जाए। चुनाचे सब ने मिलकर उन्हें 15 लाख दे दिए और 3 मरले का एक प्लॉट लेकर उस पे 2 कमरों का एक घर बना दिया। 8 बहन भाइयों में तकसीम शुदा एक घर में से 15 लाख मिलना भी गनीमत था, मगर इतने में घर तो बन नहीं सकता था। लिहाजा आयला के वालिदैन को दोस्त अहबाब से उधार लेना पड़ा। यूं 25 लाख में उनको छत तो मुयस्सर आ गई, मगर रोजगार बिल्कुल ही ठप हो गया। ज़ैनब को जो सिलाई के लिए कपड़े मिलते थे वो भी बंद हो गए। इन हालात में उसकी बड़ी फूफो और ज़ैनब के मेके वालों ने बहुत मदद की। वो न सिर्फ महीने का सौदा सर्फ ला देते बल्कि कुछ पैसे भी बहन को दे जाते। लेकिन बीमारी ने उसके वालिद को बदमिजाज और चिड़चिड़ा कर दिया था। वो छोटी छोटी बात पे भड़क उठते थे और बीवी बच्चों से झगड़ने लगते थे। एक दिन एक खातून कपड़े सिलवाने उनके घर आई तो ज़ैनब ने उनसे कहा, बाजी, मैं और मेरे शोहर शुगर के मरीज़ हैं, दोनों का काम बंद हो गया है। आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। अगर आप अपने हमसाए और ख़ानदान में बात करके मुझे कुछ काम दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। खातून ने उनकी हालत देखी तो बहुत अफसोस किया। उन्होंने कुछ लोगों से कहकर ना सिर्फ ज़ैनब को अच्छे खासे कपड़े दिलवा दिए बल्कि घर में राशन भी डलवा दिया और दवाएं भी ले दी। ज़ैनब को कस्टमर से बातचीत के लिए मोबाइल चाहिए था। उनकी बहन ने उन्हें अपना मोबाइल दे दिया। आयला का बड़ा भाई सुबान घर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता था और ना ही कोई काम करता था, लेकिन अपने फैशन और चस्कों के लिए पैसों का मुतालबा ज़रूर करता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसने माँ से पैसे मांगे। अम्मी, मुझे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना है, 2000 दे दें। उसने बदतमीज़ी से कहा तो माँ चिढ़ गई। कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हें 2000 कितनी बड़ी रकम है? और घर के क्या हालात हैं? कहाँ से ला दूं 2000 कि तुम पिकनिक पे जाओ? बजाय मेरा हाथ बटाने के तुम मुझे तंग करते रहते हो। ये सुनकर सुबान माँ से बोला, सिलाई के पैसों का क्या करती हैं आप? उनमें से दे देना। शाबाश बेटा, तुम्हारे ख्याल में मैं सिलाई के पैसों से खुद अय्याशी करती हूँ या अपने मेके में पैसे भेजती हूँ? ये जो दाल रोटी चल रही है ना, लोगों का कर्जा उतर रहा है, क्या तुम्हारी कमाई से हो रहा है सब? ये सुनकर सुबान ने गुस्से से उन्हें देखा और चार्जिंग पे लगा मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया। तेरा सत्यानाश सुबान, बदतमीज, अब मैं कस्टमर से कैसे बात करूंगी? ये क्या कर दिया तूने कमबख्त? माँ ने रोते हुए दुहाई दी, मगर सुबान अपना गुस्सा मोबाइल पे निकाल कर जा चुका था। आयला अपने घर के माहौल में घुटन महसूस करती थी और राह फरार चाहती थी। उसे उम्मीद की किरण उस दिन दिखाई थी जब उसकी खाला ने अपने कैप्टन बेटे के लिए उसका रिश्ता मांगा। वो हवाओं में उड़ने लगी, मगर उसके सारे ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गए जब उसके वालिद ने इनकार कर दिया।
میں اپنی بیٹی اتنی دور نہیں بیاہ سکتا. کراچی سے لاہور جانا آنا ایک مسئلہ ہے. میں بھی تو لاہور سے بیاہ کر کراچی آئی تھی نا. دیکھیں ہمارے جو بھی حالات ہیں ان میں ایسا رشتہ ملنا خوش بختی ہے. پھر میری بہن جہیز بھی نہیں لیتی. زینب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اڑ گئے. اس کی والدہ نے بہن کو ٹال دیا. ابھی آئلہ پڑھ رہی ہے, کچھ عرصے بعد دیکھیں گے. ان کا خیال تھا کہ شاید میاں مان جائیں. آئلہ نے اپنی دوستوں سے رشتے کا ذکر کر دیا. میرے کزن آرمی میں کیپٹن ہیں, جلدی میری ان سے منگنی ہو جائے گی. سچ میں؟ ہائے آئلہ, کتنی لکی ہو نا تم. تصویر دکھاؤ نا اپنے کزن کی. اس کی دوستوں نے تجسس اور رشک سے کہا تو اس نے بتایا کہ تصویر تو اس کے پاس نہیں ہے مگر جلد ہی وہ کہیں سے لے کر انہیں دکھا دے گی. اب اس کے پاس بھی مستقبل کے خواب بننے اور سہیلیوں کے سامنے شیخیاں بھگارنے کے لیے ایک موضوع تھا. اس کی امی کی بہن نے انہیں ایک بار پھر موبائل لے دیا تاکہ وہ آسانی سے کام جاری رکھ سکیں. ایک رات صبحان پیاس کی وجہ سے رات کو پانی پینے اٹھا تو آئلہ کو ماں کے موبائل پہ میسج کرتے پایا. صبحان نے وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے. اس نے دھاڑتے ہوئے آئلہ کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا. اس وقت کس کو میسج کر رہی ہو؟ اور موبائل میں میسیجز پڑھنے لگا. جوں جوں وہ میسیجز پڑھ رہا تھا تو اس کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا. آئلہ اپنے اسی کزن کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی جس کا پروپوزل آیا تھا. صبحان نے اسے چٹیا سے پکڑ کر گھسیٹا. یہ کیا ہے؟ جانتی ہو نا ابو نے فہد کے رشتے سے انکار کر دیا ہے, پھر تم اس سے عشق کی پینگیں کیوں بڑھا رہی ہو؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ والدین اور چھوٹا بھائی بھی اٹھ گئے. ماں کے پوچھنے پر صبحان اسی پر چڑھ دوڑا. جیسی ماں ویسی بیٹی. کہا تھا نا کہ آپ موبائل نہ رکھیں, اب دیکھ لیا نا نتیجہ. ہوا کیا ہے جو تم رات کے 2 بجے ہنگامہ مچا رہے ہو؟ ماں نے کہا تو صبحان نے آئلہ کے میسیجز اسے پڑھوا دیے. ماں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی. آئلہ یہ کیا کیا تو نے؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا. صبحان نے باپ کو مخاطب کیا. ابو, امی سے موبائل لے لیں اور بیچ دیں ورنہ یہ دونوں ماں بیٹی کوئی چاند چڑھا دیں گی. تم کون ہوتے ہو میرا موبائل بیچنے والے؟ پہلے بھی تم نے میرا موبائل توڑ دیا تھا. تمہارے باپ نے نہیں لا کے دیا, یہ میری بہن نے مجھے دیا ہے, وہ بھی میرے کاروبار کے لیے. ماں نے غصے میں بیٹے کو سمجھانا چاہا مگر شوہر احمد کو یہ بات تازیانے کی طرح لگی. آؤ دیکھا نہ تاؤ, اور جو چیز ہاتھ میں آئی بیوی پر برسانے لگے. آئلہ نے بچانے کی کوشش کی تو باپ نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا. صبحان تو شاید یہی چاہتا تھا. کمرے سے نکل کر اس نے اپنے دونوں ماموں, تینوں خالاؤں اور نانی کو فون کر کے کہہ دیا, ابھی آ کر اپنی بد کردار بہن کو لے جائیں ورنہ میں اسے دھکے دے کر نکال دوں گا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ تمہاری ماں ہے, اور تم کب سے اتنے بڑے ہو گئے کہ ہماری بہن کو گھر سے نکالو؟ ابھی تمہارا باپ زندہ ہے. بڑے ماموں نے بھائی کو کھری کھری سنائی. اس نے جواب دینے کی بجائے فون بند کر دیا. موبائل فون اپنی جیب میں ڈالا اور اندر گیا تو دیکھا ماں, بیٹی اور چھوٹا بھائی باپ کے پاس کھڑے رو رہے تھے. باپ زمین پہ بے ہوش پڑا تھا. کیا ہوا ابو کو؟ اس نے بہن سے سوال کیا تو اس نے بتایا ابو امی کو مارتے مارتے بے ہوش ہو گئے ہیں. صبحان دوڑا دوڑا سامنے تایا کے گھر گیا. انہیں جگا کر ساری بات بتائی. تایا اور ان کے بیٹے کے ساتھ باپ کو ہاسپٹل لے کر گیا. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بی پی شوٹ کر گیا ہے. بروقت ہاسپٹل پہنچنے کی وجہ سے جان تو بچ گئی مگر کچھ دن ہاسپٹل میں رکھنا پڑے گا. گھر میں آئلہ نے ماں کو پانی دیا اور چارپائی پر بٹھایا. وہ زاروں قطار رو رہی تھی. امی بس کر دیں پلیز. اس کے کہنے پہ ماں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا. آئلہ تم میری بیٹی ہو, مجھے لگا تھا تم میری جدوجہد کی گواہ ہوگی, کم از کم تم تو میرا ساتھ دو گی, مگر تم نے تو میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. پچھلے 21 سال سے میں سسرال اور شوہر کے ظلم اور مصائب صرف اور صرف اپنے بچوں کی خاطر سہ رہی تھی. مجھے امید تھی کہ میرے بچے میرا مان رکھیں گے, عزت دیں گے, میرا سہارا بنیں گے, مگر بیٹا ہے تو وہ نکما, ناکارہ, اوپر سے ماں پہ ہاتھ اٹھانے کو تیار, اور تم نے بھی مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آئلہ شرمندہ تو تھی مگر کچھ بولی نہیں. صبح صبح اس کے بڑے ماموں جو کہ لاہور میں ہی رہتے تھے آ گئے اور پوچھا کیا تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ آئلہ کی امی کے بولنے سے پہلے صبحان نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ماں بہن پہ الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے انہیں بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی. ماموں ساری بات سن کر بولے, برخوردار,
تمہاری ماں کو تمہارے باپ کے ساتھ رہتے 21 سال ہو گئے ہیں. اگر یہ بد کردار ہوتی نا تو کب کی اپنے شوہر کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی. یوں سلائی کر کے تم لوگوں کو پال نہ رہی ہوتی. ایک تو ہماری بہن کو عذاب میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں نے، اوپر سے تم بچے بھی اس کے سر پہ مسلط ہو رہے ہو. تمہیں جرت کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ ابھی تو تمہارا باپ بھی زندہ ہے تو تمہاری اتنی ہمت ہے کہ تم آدھی رات کو ہمیں فون کر کے دھمکیاں دے رہے ہو. کل کو خدا نہ خواستہ تمہارے باپ کو کچھ ہو گیا تو تم لوگ تو ہماری بہن کو مار ہی ڈالو گے. میں اپنی بہن کو لے جا رہا ہوں، تم جانو اور تمہارا باپ جانے. چلو زینب، اپنے کچھ کپڑے بیگ میں ڈالو اور میرے ساتھ چلو. بھائی نے بہن کے نیل سے بھرے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، مگر زینب نے روتے ہوئے کہا، بھائی احمد ہاسپٹل میں ہے، بچے اکیلے کیسے رہیں گے؟ خوب، تمہیں ابھی بھی ان کی پرواہ ہے؟ ذرا آئینے میں اپنی شکل دیکھو، کیا حشر ہو گیا ہے تمہارا. آج تو میں تمہیں لے کر ہی جاؤں گا. سلائی کر کر کے تم بجائے 4 لوگوں کا بوجھ اٹھانے اور پھر ان سے ذلیل ہونے کے وہی کمائی خود پہ لگانا اور سکون سے اپنی زندگی بسر کرنا. بھائی کے اصرار پر زینب ان کے ساتھ چلی گئی. اب عائلہ، صوبان اور ان کے باپ کو سمجھ آیا کہ زینب ان کے لیے کیا تھی. تایا نے سرکاری ہاسپٹل میں بھائی کو داخل تو کروا دیا مگر پھر پلٹ کر خبر بھی نہ لی. پھوپھی نے پیسے تو دیے مگر ملنے نہ آئی. تیسرے دن صوبان باپ کو گھر لے آیا. تمہاری ماں کہاں ہے؟ احمد کے سوال پر صوبان نے بتایا کہ ہوا کیا تھا. اچھا ہے جان چھوٹ گئی ہماری، رہے 4 دن اپنے بھائی کے گھر، تبھی اسے ہماری قدر آئے گی. احمد کو ضم تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو بہت خوشگوار زندگی دی تھی اور اس کے میکے والے اسے چند دن بھی نہ رکھ سکیں گے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ زینب کے میکے والے اگر مدد نہ کرتے تو احمد پائی پائی کا محتاج ہو جاتا. انہی کی مدد سے اور زینب کی محنت سے ہی گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا. عائلہ کالج سے آ کر کھانا بنا لیتی، گھر کی صفائی، کپڑے دھونا سب اس کے سر پر آن پڑا تھا. ان کی آنکھیں اس دن کھلیں جب راشن ختم ہو گیا اور بجلی، گیس، پانی کے بل آئے. ابو پیسے دے دیں، بل جمع کرواؤں. صوبان کے کہنے پر احمد نے چونک کر اسے دیکھا. پیسے؟ بل؟ ابو سودا بھی سارا ختم ہو گیا ہے. عائلہ نے بھی اطلاع دی، مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جاؤ دیکھو، ماں نے الماری میں پیسے رکھے ہوں گے، وہاں سے لے لو. انہی پیسوں سے تو آپ کی دوائیں لایا تھا ابو. صوبان کے دھیمے سے کہنے پر احمد پزمردہ سا چارپائی پہ لیٹ گیا. اب کیا ہوگا ابو؟ عائلہ نے پوچھا. احمد کچھ دیر تک تو خاموش رہا، پھر صوبان کو کہا، جاؤ اپنی پھوپھی کے ساتھ جاؤ اور ماموں کے گھر سے ماں کو لے آؤ. مگر ابو، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا جان چھوٹی. صوبان نے اعتراض کرنا چاہا تو احمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. جو کہا ہے وہ جا کر کرو. صوبان آہستہ سے اٹھا، پھوپھو کے گھر جا کر انہیں ساتھ لیا اور لاہور ماموں کے گھر پہنچ گیا. کیسے تشریف لائے آپ لوگ؟ ماموں نے سوال کیا تو پھوپھو بولی، بھائی صاحب احمد اور بچے شرمندہ ہیں، زینب سے معافی مانگنے آئے ہیں. آپ بھی غصہ تھوک دیجئے اور اسے گھر بھیج دیجئے. بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں. ماموں نے ہنکارا بھرا. آپ کی بات صحیح ہے، بہت شکریہ بہن، لیکن ایسا ممکن نہیں. ہماری بہن نے آپ کے بھائی کے گھر میں کبھی سکھ کی سانس نہیں لی. جو بھی حالات تھے اس میں گزر بسر کیا، صبر کے ساتھ محنت کرتی رہی. جیٹھ جٹھانی، دیور نند سب کی باتیں بھی سنی اور خدمت بھی کی، صرف اپنے بچوں کی خاطر. اور وہ بچے بھی اس کو مارنے لگے ہیں. اسے اس عمر میں بد کردار کہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جوان بچوں کے سامنے ماں کو دھنک کر رکھ دیا جائے اور بچے ماں کو چھڑوانے کی بجائے اس کے میکے والوں کو دھمکیاں دیں. ماموں نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے صوبان کو گھورا تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا. میں مانتی ہوں بھائی صاحب، احمد اور بچوں نے زیادتی کی ہے، مگر اب یہ شرمندہ ہیں. آپ بھی معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے صوبان کو کونی مارتے ہوئے کہا تو صوبان نے ماموں سے معافی مانگی اور ماں کو بھیجنے کی درخواست کی. شاید پیسے ختم ہو گئے ہیں نا تم لوگوں کے پاس، تبھی ماں یاد آ گئی ہے نا، ورنہ 20 دن سے وہ یہاں ہے. تم میں سے کسی کو فون پر اس کا حال تک پوچھنے کی توفیق نہ ہوئی. ماموں کا غصہ تو کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. صوبان اور پھپھو چپ چاپ بیٹھے رہے. ماموں نے آواز دے کر زینب کو بلایا. آؤ بھائی، تمہاری نند اور صاحبزادے آئے ہیں تمہیں لینے. مہینہ شروع ہو گیا ہے نا، انہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی. جاؤ ایک بار پھر جا کر کولوں میں جٹ جاؤ.
ان کی خدمت کرو، کھلاؤ پلاؤ اور پھر ان کے جوتے بھی کھانا۔ پھوپھو نے زینب کو گلے لگایا اور منت سماجت کی۔ زینب، بچے اور احمد بہت پریشان ہیں، چلو میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ آپا میں وہاں نہیں جاؤں گی، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا پورا جسم نیلو نیل تھا، میں 10 دن بخار میں پھنکتی رہی، کسی کو فون تک کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ چلو شوہر تو شوہر، لیکن میری اپنی اولاد جن کو میں محنت کر کے پالتی پوستی رہی، ان تک نے مجھے فون نہیں کیا۔ ماں کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو۔ میں نے آپ کے بھائی سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس تھوڑی سی عزت چاہی تھی، وہ بھی 21 سالوں میں مجھے نصیب نہ ہوئی۔ مجھے میرے بیٹے نے بد کردار کہا۔ زینب روحانسی ہو گئی، جن کے لیے میں نے سب کچھ چپ چاپ سہا، انہیں میرا احساس نہیں تو پھر میں کیوں جاؤں اس گھر میں بھائی کے گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ پھوپھو نے بہت کوشش کی مگر زینب نہ مانی۔ وہ دونوں ناکام اور نامراد واپس لوٹے تو احمد نے بےتابی سے پوچھا، آ گئی تمہاری ماں؟ نہیں ابو، امی اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ صوبان نے افسردگی سے کہا تو احمد نے ڈبڈباتی آنکھوں سے کہا، صحیح کیا اس نے، ہم نہیں اسے اس فیصلے پہ مجبور کیا ہے۔ آئلہ پاس ہی فرش پر بیٹھی سوچ رہی تھی، سب میری غلطی ہے، پرستان کی کہانیاں صرف کتابوں کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں تو میری ماں جیسی شہزادیاں سسرال اور شوہر جیسے ظالم جنوں کی قیدی ہوتی ہیں۔ نہ میں سہیلیوں کی باتوں سے مروب ہو کر فہد سے بات چیت کرتی، نہ میری ماں کو بد کردار کہہ کے مار کوٹ کے گھر سے نکالا جاتا۔ شوہر اور اولاد کو عقل تو آئی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔